अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिस सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। गुज़श्ता रोज़ ये खबर आई थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और बानी PTI के वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने ये खबर दी थी कि बानी PTI की तरफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को एक ख़त लिखा गया है और इस ख़त में उनसे अपील की गई है कुछ पॉलिसीज़ जो हैं उन पर नज़रसानी की जाए। बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने ये कहा था गुज़श्ता रोज़ ही कि जो पार्टी पॉलिसी है उससे बानी PTI के लिखे गए ख़त का कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर रात गए जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है बानी PTI का, उससे एक सब्सटेंस, एक कंटेंट शेयर किया गया और ये बताया गया कि ये वो मवाद है, ये वो ख़त है जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को लिखा गया है। अब आज जो सिक्योरिटी ज़राए ने ख़बर दी है, उनकी तरफ से जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि इमरान खान की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। बानी PTI सज़ा याफ्ता मुजरिम की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला है और ना ही ऐसे किसी ख़त को पढ़ने की ख्वाहिश है। जो तहरीक इंसाफ के मामलात हैं वो सियासतदानों के साथ बातचीत करे, यानी जो ख़त लिखा गया वो मौसूल होने की तरदीद हो गई है और ना ही उसमें पढ़ने में कोई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दिलचस्पी रखती है। ये ख़त का मुअम्मा क्या है और ये ख़त जो है क्या मायूसी में लिखा गया है या किसी कॉन्फिडेंस के बलबूते पे लिखा गया है, ये बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब आज 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो सदारत है, सरबराही है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की है। खुला पैगाम भारत को दिया गया है और जो भारतीय फ़ौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ खोखले बयानात हैं, ये कहा गया है कि ये उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। इस मौके पर जो पाकिस्तान ने जो कश्मीरी हैं और कल पाकिस्तानी यौम यकजहती कश्मीर भी मना रहे हैं, इस अज़म का इयादा किया गया है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की फ़ौज कश्मीरियों की सफारती और अखलाक की हिमायत जारी रखेगी। अफ़गान हुकूमत फ़ितना ख़ारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय इसके ख़िलाफ़ ठोस और अमली इक़दामात करे, ये भी जो है पड़ोसी मुल्क उससे कहा गया है। और पाकिस्तान से के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, दिफाई मामलात हैं, सलामती के मामलात हैं, उस पर बड़ी डिटेल गुफ्त शनीद हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है उससे मुतालिक भी एक जामे हिकमत अमली पर गौर किया गया है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जो अदालती मामलात हैं, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी जो है उसमें तब्दीलियाँ लाई गई थी। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत अदालतें हैं उनके जो इंतज़ामी जजेज़ हैं उनको भी चेंज किया गया है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है 5 जजेज़ की जानिब से जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको, और उसमें जो सीनियरिटी है तबादले के बाद उसके तयन की बात की गई और इस फैसले तक जुडिशल कमीशन के इजलास को मुलतवी करने की गुजारिश की गई है। इन मामलात पर भी बात करेंगे। मुनीब फ़ारूक साहब सीनियर एंकर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कानूनदान भी हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीब साहब आपका शुक्रिया, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, सबसे पहले ये जो मामला ख़त का है, ये ख़त भी एक मुअम्मा बन गया है। PTI इटसेल्फ इस पर कन्फ्यूज़ नज़र आ रही है। बानी PTI ख़त लिखते हैं, बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये कहा गया कि ऐसा कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, मौसूल होता भी है तो उसको पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये क्या है? अगर ये ख़त लिखा गया है, क्या किसी मायूसी की सूरत में लिखा गया, बौखलाहट की सूरत में, या इसके बैक पे कोई कॉन्फिडेंस है? अच्छा, ये जो इसका ख़त का सियासी पहलू है और ख़त के हवाले से जो एक रिसर्च है वो तो अपनी जगह पे कि इस ख़त का मतलब क्या है, मकासद क्या हैं, ख़त फ्रस्ट्रेशन में लिखा गया है या इसके पीछे एतमाद है। लेकिन ऑन ए लाइटर मूड ये तो आप दाद देंगे ना कि अब हम ये समझ बैठे थे कि अब इस दौर में जब व्हाट्सएप आ गया है और बहुत सारे ज़राए आ गए हैं तो अब ख़त की कोई अहमियत नहीं है और ख़त लिखना एक फजूल सी, ईद कार्ड और ख़त दोनों ही हमारी ज़िंदगी से खारिज हो गए थे। लेकिन दाद देनी चाहिए पहले जनाब जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब को, उन्होंने एक रिवायत ज़िंदा की ख़त लिखने की, वो भी हर मौका पे मौका ख़त लिख दिया करते थे। फिर मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखे, फिर हमारे 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने तो ऐसा ख़त लिखा कि वो हमारा आइन ही और अदालती निज़ाम ही तलपट करके रख दिया और बहुत सारी तरमीम करनी पड़ी, कवानीन बदलने पड़े और पूरा एक अदालती ढांचा तब्दील करना पड़ा। तो ये ख़त के ये है।
تو میرا خیال ہے خان صاحب نے بھی سوچا ہوگا کہ بھئی یہ جج خط لکھ رہے ہیں تو میں کیوں نہیں لکھ سکتا. تو وہ غالب نے کہا تھا نا کہ خط لکھیں گے کرچہ مطلب کچھ نہ ہو, خط لکھیں گے کرچہ مطلب کچھ نہ ہو, ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. تو اب یہ عاشق کوئی ہے, معشوق ہے یا نہیں ہے, لیکن خط تو ہے. اور جو جواب آیا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہاں بے التفاتی ابھی تک بظاہر موجود ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رقابت سے عشق تک کا سفر شروع ہو چکا ہے؟ یہ میرا خیال ہے ہم پوچھیں گے منیب صاحب فاروق صاحب سے کہ وہ کیونکہ وہ قانونی ماہر بھی ہیں اور سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں اور سیکیورٹی ذرائع سے بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں اور اچھی اچھی خبریں وہ دیا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے منیب صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو خط ہے یہ واقعتاً ایک مایوسی کی کیفیت ہے یا کوئی خود اعتمادی ہے؟ ذرا اس پہ تو تبصرہ کریں. بہت شکریہ شاہجہاں صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے سر کہ میرے نزدیک تو اس خط کے اندر اگر اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر تو کچھ ایسی بات نہیں انہوں نے لکھی کہ جی کوئی رہائی ممکن ہو یا یہ ایسی کوئی باتیں انہوں نے نہیں لکھی. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ خط اس وقت آیا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے سامنے کوئی رستہ نہیں ہے, یا اگر میں یہ کہوں عمران خان صاحب کے سامنے رستے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے میں ہمیشہ ایک ذکر کرتا ہوں, آپ کے سامنے بھی میں نے عرض کیا تھا, سیاسی لیوریج کسی سیاسی جماعت کے پاس اگر ہو تو وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہوتی ہے کوئی بھی فیصلے لینے کے یا کوئی اپنی ٹرمز نیگوشیٹ کرنے کے. عمران خان صاحب کے پاس وہ لیوریج اس وقت نہیں ہے. اور یہ خط اگر آپ اس کا بغور جائزہ بھی لیں تو اس کے اندر جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں بائی اینڈ لارج, سوائے 26ویں ترمیم کے, کیونکہ 2018 سے لے کر یا اس سے پہلے لے کر کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اس وقت کی عدلیہ تھی وہ ہینڈ ان گلو تھی, تو 26ویں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی. باقی تو کسی جگہ مسالہ کم, کسی جگہ مسالہ تیز, کسی جگہ زیادہ. بائی اینڈ لارج تو ہمارے ملک کی سیاست میں یہی ہوتا رہا ہے, جو پہلے ہوا وہ اب ذرا زیادہ مقدار میں ہو رہا ہے. منیب صاحب کویسچن یہ ہے, اس کے اندر تو خیر کوئی اتنا نہیں. آپ کے خیال میں یہ جو تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں اپنے اس میں سدھارنے میں کوئی مددگار ہوگا یا بگاڑنے کا ایک مزید ذریعہ بنے گا اور مزید بگاڑ پیدا ہوگا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں اس لیے اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ خط جس طریقے سے لکھا گیا ہے اس سے کوئی خیر کا خبر تو آئے گی نہیں, کیونکہ چارج شیٹ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ایک آواز بھی ہے جو عمران خان صاحب کی جانب سے جا رہی ہے کہ کیونکہ تمام رستے بند ہو چکے ہیں تو ان کے پاس اب سوائے مایوسی کے یا فرسٹریشن کے اب اور کچھ اس طرح سے باقی نہیں رہا. وہ بے شک ان کی جماعت اس کا جتنا مرضی اس کا میک اوور کرے, اور لیکن انہوں نے لکھ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف ان سین ہے بلکہ کوئی اس کو دیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا, اور نہ ہی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی پالیسی شفٹ ہے اس حوالے سے. لہٰذا اس خط کا ہونا یا نہ ہونا ایسے ہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ایکسرسائز کی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اس سے مسائل زیادہ بڑھیں گے. لیکن آلریڈی مسائل اتنے زیادہ, اس سے زیادہ اور کیا بڑھیں گے. اچھا, کل علی امین گنڈاپور صاحب ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ 4 اکتوبر کے بعد رابطہ ہوا اور رابطے میں 80% معاملات طے پا گئے. پھر ہم نے 24 نومبر کا وہ جو تھا دھرنا تھا یا لانگ مارچ تھا وہ کیا. اس کے بعد معاملات 26 نومبر کے بعد 99% ہو چکے ہیں. اب صرف دوسری طرف سے جواب آنا ہے, اور اگر وہ جواب آتا ہے پازیٹیو ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتا تو مطلب یہ ہوگا کہ ادھر کوئی جواب ہے نہیں, ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں. تو جب 99% معاملات طے پا چکے ہیں بقول علی امین گنڈاپور صاحب کے, تو پھر یہ خط کی کیا ضرورت پیش آئے یا فرسٹریشن کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ بات یہ ہے جناب ارشاد عارف صاحب کہ آپ نے خود ہی دونوں چیزوں کو سامنے رکھا ہے, اور فیکٹس ہیں جو بیان آپ نے فرمائے ہیں. جی, اگر ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر جس فریق کے یا دونوں فریقین کے معاملات 99% حل کے قریب ہوں, بالکل حل کے قریب ہوں, تو اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. شاید تھوڑے سے طریقہ کار مختلف بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اپنی توپوں کا رخ حکومت کی جانب رکھیں اور فوج کی قیادت کو کچھ نہ کہیں اگر حالات درست کرنے ہیں.
دیکھیے بہت احترام کے ساتھ گنڈا پور صاحب جب بھی کچھ فرماتے ہیں تو اس میں ان کی اپنے لیڈر سے محبت، کاوش، کوشش، لائلٹی تو ظاہر ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں میٹھا بھی زیادہ ڈال جاتا ہے گنڈا پور صاحب کی جانب سے. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لیکن ان کی جو پرسنالٹی جو ہے وہ تو میٹھے والی نہیں لگتی، لیکن باتیں ان کی بڑی مٹھاس بھری ہوتی ہیں. یہ مولانا کے حلقے سے ہے نا، جی میں اثر بھی تو ہوگا. جی میں عرض کرتا ہوں کہ جب میرے آپ کے سامنے یا کیمروں کے سامنے وہ ہوتے ہیں تو ان کی بڑی جلالی طبیعت ہوتی ہے، لیکن جہاں ان کا تعلق، جہاں ان کا بیٹھک کہیں اپنے سے زیادہ طاقتور لوگوں سے ہوتی ہے تو گنڈا پور صاحب نہ صرف بہت احترام سے مخاطب کرتے ہیں ہر ایک کو اور بڑے تحمل سے اپنا پوائنٹ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس میں جلال نہیں ہوتا، اس میں کوئی بڑک نہیں ہوتی، اس میں کوئی بڑی گفتگو یا لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، گنڈا پور صاحب الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو ہیں خیبر پختونخوا کے، اور وہ گفتگو فرماتے رہتے ہیں، ان کی بہت اچھے لیول پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن اور وہ عمران خان صاحب کی پرابلمز کو بھی آگے کمیونیکیٹ کرتی ہیں. لیکن پرابلم کہاں آتا ہے؟ گنڈا پور صاحب کا بھی ایک باٹل نیک ہے کہ وہ آگے کسی کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے. گنڈا پور صاحب نے ڈے ٹو ڈے معاملات چلانے ہیں. اگر معاملات 99% حل ہو چکے ہوں تو پھر عمران خان صاحب کو ان خطوط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ گنڈا پور صاحب نے کل خود یہ بات مانی ہے، ایکنالج کیا، اور انہوں نے سچ بولا ہے، اور اچھی بات ہے بہت سے لوگوں کا بھانڈا پھوٹا ہے اس ملک کے. کئی میں نام نہیں لوں گا، بڑے صحافیوں نے دعوے کیے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے آفر کی ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں. گنڈا پور صاحب نے کل خود کہا، جب ان سے ندیم ملک صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ میری تجویز تھی اور یہ تھرو نہیں ہو سکی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام تر بیانیاں جس کے اوپر بلاگز ہوئے، جس کے اوپر سارا کچھ ہوا، میں نے خاکسار نے یہ خبر پہلے بھی دی تھی، میں اب بھی عرض کر رہا ہوں، ایسی کوئی آپشن عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بھجوائی. گنڈا پور صاحب پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ آج بھی کوشش کرتے رہے ہیں. اور یہ بھی سن لیجئے، عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، انہوں نے اپنے شوہر نامدار کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اور انہوں نے بہت کوشش کی ہے اپنی گرفتاری سے پہلے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے رہائی کا کوئی بندوبست کریں، لیکن وہ بھی معاملات تکمیل تک نہیں پہنچ پائے. اچھا منیب صاحب یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو خط سامنے آیا، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی جو ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیا جو برڈن آف سبسٹینس ہے اس خط کا وہ دیکھتے ہوئے وہ خود کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں، یا واقعتاً وہ بھی اس خط سے بے خبر ہی تھے؟ دیکھیے بات یہ ہے جی، اگر کوئی یہ کہے پارٹی کس کی ہے، پارٹی عمران خان صاحب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف عمران خان صاحب. ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی یہ کہے جی کہ وہ نہیں جی انہوں نے سابق وزیر اعظم کے طور پہ لکھا ہے، وہ اس کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں، تو یہ بڑی بصد احترام بڑی بچگانہ سی دلیل ہے یہ کہ بھائی تحریک انصاف کی تو شناخت ہی عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کی ذات کو ہٹا دیجئے تو تحریک انصاف میں تو چند انٹرسٹ گروپس کے اور کچھ نہیں رہ جاتا. اور عمران خان صاحب ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں، ان کی وجہ سے تحریک انصاف ہے، سب ان کی وجہ سے ووٹ لیتے ہیں. تو دیکھیے یہ تحریک انصاف جتنا مرضی ڈسٹنس ڈالنے کی کوشش کرے اس پوری چیز پر، وہ ڈسٹنس ڈلتا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے یہ چارج شیٹ غصے میں لکھی ہے، یہ خط انہوں نے غصے میں، وہ جتنے بیانات ٹویٹر پر چلواتے ہیں وہ غصے میں چلواتے ہیں اور ان کو فرسٹریشن ہوتی ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیے ارشاد عارف صاحب کہ جب آپ کو جواب مثبت نہیں آتا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی دنیا بھی مثال دیتا ہوں جو عام طور پہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، دوستوں میں ہوتی ہے. عزیزوں اقارب، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اگلا آپ کو پازیٹیو رسپانس ہی نہیں دے رہا، آپ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار بڑے ضدی ہو، میں تمہیں دلیل سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے. عمران خان صاحب کی پوزیشن بھی ایسی ہو چکی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑی انگیجمنٹ اور پالیسی لیول کی گفتگو نہ کوئی کرتا ہے، نہ کسی نے کی ہے، اور بدقسمتی سے نہ ہی کسی کے کرنے کا ارادہ ہے. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب میرے خیال ہے خط سے، کیونکہ خط تو ماضی میں ایک لکھے بھی گئے، ان کے نتائج بھی ہم نے بھگتے. اصغر خان صاحب کا ایک خط تھا بڑا مشہور زمانہ، اس کے بعد جو نتائج سامنے آئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا ہم آ جائیں عدالتی معاملات پہ. ایک ماہر قانون کے طور پر، قانون دان کے طور پر، یہ آج 5 ججوں نے ریپریزنٹیشن کی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور چیف جسٹس پاکستان کو. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ریپریزنٹیشن جو ہے یہ ایک پٹیشن کا متبادل ہے جو ججز سے ہے، یا یہ بھی روٹین کا ایک خط ہے؟
دوسرا یہ ہے کہ کیا جب ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ ہوتا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ وہ حلف اٹھاتا ہے جب تو وہ کہتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جب وہ دوسری عدالت میں جائے گا دوبارہ اس کو حلف اٹھانا پڑے گا اس ہائی کورٹ کا، اور پھر اس کی سینیارٹی اسی طرح متعین ہوگی. تو قانونی پوزیشن کیا ہے اور ماضی کی جو نظائر ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ جو 5 جج صاحبان نے آج ریپرزنٹیشن فائل کی ہے، بیسکلی یہ ذہن میں رکھیے گا شاہد عارف صاحب کہ پاکستان کی چیف جسٹس پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہیں، ان کے بے شک جو جتنے بھی جج صاحبان ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں یا کسی ہائی کورٹ میں، وہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں سارے، آئین کے تحت ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ایک آئینی پروسیس ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ان کا حلف بھی آئین میں درج ہے. اگر آپ آرٹیکل 194 کو دیکھیں اس کی لینگویج کو پڑھیں تو وہ آئین میں درج ہے. تو دیز آر آل کانسٹیٹیوشنل آفیسز. یہ اس طرح کوئی محکمہ نہیں ہے کہ جی آپ اپنے کسی سپیریئر کے پاس چلے جائیں، جیسے کسی صوبے کا آئی جی ہو گیا جی میں ڈی ایس پی ہوں تو میں اس کے پاس چلا جاؤں یا درخواست دے دوں. ریپرزنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جب ایک کولاج بن جائے ججز کا اور وہ فیل کریں کہ نہیں جی یہ معاملہ درست نہیں ہو رہا اور یہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں، تو وہ جو اس ادارے کا یعنی جو ایک عدلیہ کا بحیثیت ادارہ اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کے سربراہ کو ایک ریپرزنٹیشن فائل کرتے ہیں which obviously comes through پراپر اپلیکیشن فارم میں، بٹ اٹس ناٹ ایکچولی اے پٹیشن یا وہ نہیں ہے. یہ بیسکلی ان کی ایک پوزیشن ہے کہ جی ہمیں اکیلا نہیں، یہ 5 جج صاحبان گفتگو فرما رہے ہیں اور ان کی آرگومنٹ یہ ہے. اب دیکھیے جو اس میں ڈویژن ہے، جج صاحبان فرماتے ہیں کہ نہیں جی آرٹیکل 194 بڑا کلیئر ہے، جب کوئی جج صاحب دوسری جگہ سے آئیں گے تو ان کو حلف دوبارہ سے لینا پڑے گا اور وہ سینیورٹی میں نیچے چلے جائیں گے جہاں سے وہ جوائن کریں گے اس عدالت کے اندر. جبکہ حکومت اور چیف جسٹس صاحب جو موجودہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو فیڈرل ہائی کورٹ ہے، اس میں جج صاحبان آئیں گے، ٹرانسفر ہوں گے، یہاں پر آئیں گے، ان کا فریش اوتھ نہیں ہوگا بیکاز وہ آلریڈی ایک عدالت میں سرو کر رہے ہیں. ان کی وہاں سے جو ڈیٹ آف ایلیویشن تھی اس کے حساب سے رکھ کے ان کو یہاں پلیس کیا جائے گا. چلیں یہ قانونی مشگافیاں تو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. بات بڑی سمپل ہے شاہد عارف صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عدلیہ کے اوپر 2 الزامات ہیں. بصد احترام آدھے جج صاحبان پر یہ ہے کہ جی آپ تو عمران خان کا فین کلب ہے، آدھے جج صاحبان یا ایک فیٹ لاٹ کے اوپر یہ ہے کہ جی آپ تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی بی ٹیم ہے. تو یہ اتنی پولرائزیشن ہے ایون معاشرے کو اس سے نکل کے ہمارے ملک کی اعلیٰ عدلیہ میں بھی کہ یہ باتیں پھر اب اسی طرح سے رہ جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ بار نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، پاکستان بار کونسل اس وقت تک اس طرح سے خاموش ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ججز سے مل کر مسئلہ حل ہو، لیکن یہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ چند جج صاحبان کے حوالے سے نظام کو یہ منظور نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد کے عہدے کے اوپر فائز ہوں، کیونکہ ان جج صاحبان کے حوالے سے بھی شدید ریزرویشنز ہیں اور ان کو میں دوبارہ کہوں گا نہایت احترام کے ساتھ جو عام طور پر بات حکومتی سطح پر کی جاتی ہے کہ یہ تو عمرانی جج ہیں، انہوں نے تو دیکھیے انہوں نے تو سہولت کاری کری، دیکھیے ان کی مثالیں موجود عمران دار جا رہے ہیں یا عمرانی مطلب جو بھی ان کا نام دے دیا ہے. تو ظاہری بات ہے پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اور کیا ہوگا؟ نہیں لیکن سوال یہ ہے جو اس وقت اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 1990 میں پہلا فیصلہ ایک آیا نسیم حسن شاہ صاحب کا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ 3 پلر ہیں ریاست کے، الگ الگ ہیں، ان کا اپنا دائرہ اختیار ہے. پھر سجاد علی شاہ صاحب نے فیصلہ دیا، حبیب وہاب الخیری کیس جو ہے جو مشہور کا زمانہ کیس ہے، اور یہ تصور ابھرا کہ عدلیہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن اب بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ پھر وہ حکومت کا دست نگر ایک ادارہ بن رہا ہے جہاں حکومت یا ایگزیکٹو جو ہے مرضی کے جج اپائنٹ کرے گی، جو مرضی کے فیصلے دیں گے، جو فیصلہ ان کی مرضی کا نہیں ہوگا اس جج کو نہ چیف جسٹس بننے دیا جائے گا نہ آرام سے رہنے دیا جائے گا. تو یہ تاثر درست ہے؟ بصد احترام اور بڑی میں شاید مشکل سے کہوں گا کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کمزور آدمی ہوں اور ٹکر کا آدمی تو بالکل نہیں ہوں. کو حالات ایسے ہی ہیں شاہد عارف صاحب، نظام کے اندر اتنی سختی ہے کہ کچھ باتوں کے اوپر تو آلموسٹ اس وقت آگے کا مجھے نہیں پتا، مجھے اگر میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں میں دیکھوں تو حالات میں نے بدلتے ہوئے بھی دیکھے. آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ، علم بھی زیادہ ہے، آپ نے بھی بہت سی چیزیں مشاہدہ کی ہیں، دیکھی ہیں، لیکن اگر میں ماضی کو دیکھوں تو حالات بدلتے دیکھے ہیں. لیکن
اتنی زیادہ جو کلیئرٹی ہے کہ کچھ کام جو ہونے ہیں وہ ہونے ہیں, کچھ کام جو نہیں ہونے وہ نہیں ہونے, وہ میں کم از کم بحیثیت ایک صحافی کے, بحیثیت ایک پاکستانی کے پہلی دفعہ وٹنس کر رہا ہوں کہ زیرو ٹالرنس ہے کچھ لوگوں کے حوالے سے, کچھ ایک رویے کے حوالے سے. جو عمران خان صاحب, دیکھیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو بھی بہت سی سہولت کاری پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے ملی ہے. دونوں طرف سے, ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدلیہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کیا, آج کی حکومت کا ساتھ دیا, تو دوسری طرف عمران خان صاحب کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ ڈویژن کیوں ہے, کیونکہ آج عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہے. جب عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھے تھے تو ایک وزیر اعظم کو فارغ کیا, پھر مانیٹرنگ جج لگائے, پھر اور بہت کچھ کیا. بندیال صاحب کے وقت میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سفارشیں کرواتے تھے کہ وہ آرمی چیف کو کہ جی ادھر پرائم منسٹر کو کہیں کہ میں نے اپنی مرضی کے جج ایلیویٹ کرنے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, تو جوڈیشل کمیشن میں ہمارے بندوں کو ووٹ دیں. سو یہ بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لہٰذا میں دوبارہ کہوں گا نہایت احترام اور احتیاط سے کہ ہر دفعہ سختی کا یا ایک برہمی کا لیول بڑھ جاتا ہے. جی اب بڑا ہوا ہے, پتہ نہیں جب آگے وقت ہے تو کیا ہو. منیب صاحب, 8 فروری کا احتجاج پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے. ویسے تو ابھی تک جو سٹیٹمنٹس ہیں اور کل کی سچویشن کے بعد, خط کے بعد, پی ٹی آئی تھوڑی پولائٹ لگ رہی ہے. کیا امپیکٹ, کیا پی ٹی آئی 8 فروری سے ریوائیول کر پائے گی؟ وہ جو مینڈیٹ چوری والا انہوں نے بیانیہ بنایا تھا وہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ کیونکہ مذاکرات میں, مطالبات میں تو پی ٹی آئی نے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا, ٹیبل پہ ہی نہیں لایا تھا. دیکھیے وہ ایک بہت بڑا پاور شو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ثوابی کے اندر, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت ٹھیک ٹھاک لڑائی ہے. جنید اکبر صاحب کے معاملات اور ہیں, وہ بھی لوائلسٹ ہیں عمران خان صاحب کے, گنڈا پور صاحب بھی, لیکن گنڈا پور صاحب کے پاس بے شمار انتظامی طاقت ہے, اور وہ بہت سے لوگوں کو پہلے براؤ بیٹ کر کے بھی مجبور کرتے تھے کہ پارٹی کا جلسہ ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جنید اکبر صاحب پارٹی کے سپورٹر کو لانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ پیسے دیں, فنڈ دیں, آپ آئیں. اور آپ کو پتہ ہے جلسے جلوس بغیر پیسوں کے نہیں ہوتے. مقبولیت اپنی جگہ, لیکن اس کے لیے مہنگا سودا پیسے لگتے ہیں. مہنگا سودا ہو گیا, مہنگا سودا ہے جی, مہنگا سودا ہے. تو وہ مہنگا سودا بغیر پیسوں کے تو ہوتا نہیں ہے, بے شک آپ کی حکومت بھی ہو. کیا گنڈا پور صاحب مکمل طور پر جنید اکبر صاحب کا ساتھ دیں گے؟ یہ تو صرف وقت بتا سکتا ہے, لیکن بہت بڑا چیلنج ہے تحریک انصاف کے لیے. حکومت ذہن میں رکھیں, طاقتور سے طاقتور بھی ہو اور اسٹیبلشمنٹ بھی جتنی مرضی طاقتور ہو, کوئی بھی حکومت بہت بڑا احتجاج اس کو پسند نہیں ہوتا, بہت بڑا جلسہ اس کو اپنے مخالف پسند نہیں ہوتا. لہٰذا حکومت کے جو ریاستی ٹیکٹکس ہیں وہ تو پھر استعمال ہوں گے. اچھا, ایک ایشو وہ میں سیاسی پہلو پہ جا ہی نہیں رہا, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. یہ جو ٹرمپ صاحب اس وقت لگے ہوئے ہیں, پابندیاں لگا رہے ہیں, ٹیرف بڑھا رہے ہیں, اس سے الٹیمیٹلی انٹرنیشنل اکانومی متاثر تو ہوگی. اگر چائنا پر وہ لگاتے ہیں یا جس طرح میکسیکو اور کینیڈا پر انہوں نے لگایا اور باتیں منوا لیں بازو مروڑ کے, آگے چل کے کیا ہوتا ہے. خود امریکہ سے جو ہمارے دوستوں سے بات ہو رہی ہے, وہاں ایک مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو ہماری جو اکانومی اس وقت کوشش کر رہی ہے سر اٹھانے کی, کیا ٹرمپ کے وہ سیاسی معاملات ہوں یا نہ ہوں, ہماری اکانومی متاثر ہو سکتی ہے اگر وہ چائنا کے خلاف ڈٹے رہتے ہیں اور چائنا کی اکانومی کو چیلنج کرتے ہیں, تو اس سے ہماری اکانومی بھی اثر انداز ہوگی؟ دیکھیے لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو شاہد عارف صاحب, یوکرین وار کی وجہ سے پورا فوڈ سرکل خراب ہوا, دنیا کے اندر بے شمار مہنگائی بھی ہوئی, بہت ساری چیزیں افیکٹ ہوئی. تو اب صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اتنے ڈراسٹک میئرز ہوتے ہیں. دیکھیے کینیڈا کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو چائنا کی ہے. چائنا اس وقت اکنامک مائٹ ہے, ہاں پولیٹیکل پاور وہ اتنی بڑی شاید نہ ہو, لیکن وہ ایک بہت بڑی اکنامک مائٹ ہے. چائنا کے ساتھ اگر امریکہ کے تعلقات اس نیج پر چلے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی اثر تو اس کا گلوبل اکانومی کے اوپر پڑے گا. ہم اس وقت لکیلی پاکستان عام آدمی تک تو اس کا امپیکٹ نہیں آیا, لیکن اوور آل میکرو اکنامک فگرز تو پاکستان کے بڑے حق میں جا رہے ہیں. بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے پین آؤٹ ہوتا ہے. لیکن اس وقت ظاہری بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں اور وہ تمام وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جو پاپولر ہوں, ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے. تو وہ شاید بہت ساری چیزیں اس وقت کرنے جا رہے ہیں, لیکن شاید اگلے 2 سے 3 مہینوں کے اندر زیادہ بہتر اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ جاتا کس طرح.
جی ٹھیک، بہت شکریہ منیب فاروق صاحب. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عامر ڈوگر صاحب نے. ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈوگر صاحب یہ بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے، آلدو جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں نہ کوئی خط موصول ہوا ہے اور نہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں اس خط کو پڑھنے میں، لیکن یہ خط لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مایوسی میں، بوکھلاہٹ میں لکھا گیا ہے، یا درون خانہ کوئی رابطہ کاری ہے، اس کے بعد کسی کانفیڈنس کی بیس پہ لکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خط لکھا گیا ہے موجودہ ایسے وقت میں جب ملک میں افراتفری ہے، بے چینی ہے، بد امنی ہے، اور 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو بھی تابع کر لیا گیا ہے اور جوڈیشری بھی ایک طرح کی غلام بن گئی ہے، اور پی کے ایکٹ کے بعد آزادی رائے کو بھی آپ نے روک دیا ہے، جبر کا ظلم کا موسم ہے، اور ہمارے ناحق بے گناہ قیدی جیل میں ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے اس کے بیک پہ کون ہے، ریموٹ کن کے ہاتھ میں ہے. تو اگر ان کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا ہے خان صاحب نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں تاکہ کوئی امر مانے نہ رہے. پہلے ڈائلاگ ہوئے تو جب ڈائلاگ میں بھی سیاسی جو حکومتی مذاکراتی ٹیم ہے وہ بھی بے بس نظر آئی کمیشن کے حوالے سے، ہمارے کچھ اور مطالبات کے حوالے سے. اور اب خان صاحب نے اگر آرمی چیف کو بھی خط لکھ دیا ہے تو یہ اچھی بات ہے. خان صاحب تو ہمیشہ سے ہی کہتے رہے کہ میں تو سب سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. ڈوگر صاحب، خان صاحب کی پہلے دن سے خواہش تھی کہ وہ آرمی چیف سے ڈائریکٹ بات کریں. جی پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے، میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی میٹر کرتی ہے نا. ڈاکٹر صاحب 9 مئی کا معاملہ الگ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 9 مئی کے حوالے سے، لیکن آپ کا جھگڑا تو اصل میں لیکن بنیادی جھگڑا تو آپ کا بنیادی طور پر سیاسی قوتوں سے ہے جنہوں نے آپ کی جگہ لی ہے، اقتدار سنبھالا ہے، اور آپ مذاکرات کی میز پر آئے یہ کہہ کر کہ جی ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو آزمانا چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات کی چوتھا دور آنے سے پہلے ہی آپ پیچھے ہٹ گئے. اگر 28 جنوری تک انتظار کر لیتے تو اس میں کیا مذاکرہ تھا، کیا قباحت تھی؟ میں آپ کی بات میں وزن ہے، میں ذاتی طور پہ آپ کے نقطے سے اتفاق کرتا ہوں جی، لیکن کیونکہ میں خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی نہیں اور یہ پیغام وکلا کے ذریعے آیا، اور اگر ان 2-3-4 دنوں میں آپ کو یاد ہے کہ آج دن تک جو ہماری مذاکراتی ٹیم کی ملاقات کروا دی جاتی، جو کہ اسحاق ڈار صاحب نے کوشش بھی کی، بقول ان کے اسپیکر صاحب نے کوشش بھی کی، لیکن وہ پورا ہفتہ جب ملاقات نہ ہوئی تو خان صاحب نے وکلا کے حوالے سے پیغام بھیج دیا کہ ہم ان مذاکرات کے عمل کو کال آف کرتے ہیں. جی اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ جو چاہتا ہوں لیکن کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یہ فرمائیں کہ کل جب گوہر علی خان صاحب نے یہ خط کا انکشاف کیا تو ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا یہ خط ہے اتنا لوڈڈ ہے یا اس قدر معاملات کو بگاڑ سکتا ہے کہ پارٹی جو اس کا وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور چیئرمین جو موجود ہیں ان کو کہنا پڑا کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. پارٹی پالیسی اس سے الگ ہے، وہ اس خط و کتابت کے حق میں نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہے، وہ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں پارٹی اور پالیسی ایک ہی ہے، وہ ہے عمران خان. اگر عمران خان نے خط لکھا ہے تو میں بطور عامر ڈوگر تو اس کو آن کرتا ہوں. اب بیرسٹر گور صاحب نے وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، یہ میری یا وہ شاید ان کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کے رپورٹ ہوا ہے، یہ ان سے بات کر کے اس بات کو واضح کیا جا سکتا ہے. نہیں، یہ سیاق و سباق ٹھیک ہے، اس کا ڈوگر صاحب لکھا ہے. ڈوگر صاحب یہ سیاق و سباق بالکل ٹھیک ہے. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ڈوگر صاحب. بانی پی ٹی آئی نے خط تو لکھ دیا لیکن آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باضابطہ طور پر اس خط کے ذریعے NRO مانگنے کی راہ ہموار کی گئی ہے. سر ان کو تو ان کے حلقوں میں تو بڑی بے چینی ہے. تو صبح آج میں نے چیک کیا تھوڑا بہت, ان کو تو کافی تشویش ہے اس بات پر. وہ تو نہیں چاہتے کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھے, تو کیونکہ ان کی نوکری کا سوال ہے اور ان کی حکومت کھڑی بیساکھیوں پر انہی کے سہارے ہے, تو اس سے بڑھ کر میں اب اور کیا بات کروں. نہیں, یہ فرمائیں کہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ 99% معاملات ہمارے طے ہو گئے ہیں, اب ہمیں جواب کا انتظار ہے, جو حتمی جواب آئے گا بالکل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے بعد یہ خط لکھنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے, ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اپوزیشن حکومت جو ہے وہ پریشان ہے اس خط و کتابت سے, تو جواب تو یہ آ رہا ہے کہ ہمیں نہ خط ملا ہے نہ ہمیں دلچسپی ہے یہ خط پڑھنے میں. تو اس کے بعد تو پھر حکومت کی پریشانی یا لگتا نہیں ہے کہ پریشان ہو وہ. دیکھیں, کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ہم سب پر ملاقات پر پابندی ہے, وکلا ملتے ہیں, ہم پولیٹیکل لوگوں سے اجازت ہے نہیں. اب اس خط کے سیاق و سباق کیا ہیں, اس کا ڈرافٹ کیا ہے, یہ کن حالات واقعات میں لکھا گیا ہے, اس پر ابھی وضاحت 1-2 دن میں میرا خیال آ جائے گی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ علی امین صاحب نے جو بات کی, ان کے معاملات بالخصوص 24 نومبر سے پہلے تو بہت حد تک قریب چلے گئے تھے, اور اگر 24 نومبر کو وہ بات مان لی جاتی اور پڑاؤ تھوڑا سا پیچھے ڈی چوک سے پہلے ہو جاتا تو ٹیمپریچر جو ہے جس طرح نیچے جا رہا تھا تو آج حالات کافی مختلف ہوتے. نہیں تو اس کا مطلب ڈوگر صاحب اس کا مطلب ہے کہ حکومت یا جناب نقوی صاحب, محسن نقوی صاحب یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگوں نے معاملہ بگاڑا ہے, اور فیصل واوڈا یہی تو کہتا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. اب سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے لوگ کچھ اس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں. دونوں طرف ہی اس طرح کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے, کیونکہ حکومتی حلقوں میں بھی کئی پاور سینٹر بنے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ گروپنگ ہے. تو دونوں طرف کے ہی شاید لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ توڑ چڑھے, لیکن بالآخر اس نے توڑ تو چڑھنا ہے نا, آج نہیں تو کل اس کا حل تو نکلنا ہے. لیکن ڈوگر صاحب یہ فیصلہ تو ہونا ہی ہے نا. آخر ایک بڑی لمبی جیل کاٹی ہے عمران خان صاحب اور کاٹ رہے ہیں, اور پے در پہ مقدمات کا بھی سامنا کر رہے ہیں, اور سزائیں بھی ان کو ہو رہی ہیں, اور بڑی بھونڈے کیسز میں سزائیں ہو رہی ہیں. تو آخر کب تک؟ نہیں ڈوگر صاحب, لیکن ڈی چوک جانا, ایک سیکنڈ یہ فرمائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب پیشی پر آتے ہیں تو وہ خاموش رہتے ہیں, بولتے نہیں ہیں. زین قریشی صاحب ملک سے باہر ہیں یا ملک میں ہیں لیکن مکمل خاموشی چھائے ہوئی, یہ بھی اسی گروپنگ کی وجہ سے ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے تو جو میری آخری ملاقات ہوئی انہوں نے کھل کر بات کی, اور اسی ملاقات سے چند دن پہلے ان کی اڈیالہ جیل میں جو 9 مئی کے ٹرائل پہ عمران خان صاحب سے بھی طویل بات ہوئی. وہ تو بڑا ایکٹیو تھے اور بڑے 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 فریش تھے, مورال ان کا بڑا اپ تھا, اور میں بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس جرت کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ, انہیں بھی کم و بیش 1.5 سال سے زائد ہو گیا وہ جیل کاٹ رہے ہیں. تو ان کے ہاں تو کوئی ایسی خاموشی میں نے نہیں دیکھی, نہ کوئی ایسا کوئی میں نے ان کو بے چینی دیکھی, اور وہ اپنے لیڈر کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ بڑا ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور پھر وہاں میری یاسمین راشد صاحبہ سے ملاقات ہوئی, اجاز چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی, میاں محمود رشید صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ وہ ہمارے سینئر اکابرین ہیں کہ عمر کے جس حصے میں ہیں
اور جو قید و بند اور جو ظلم اور بربریت کا وہ سامنا کر رہے ہیں یہ ایک مثال ہے. اور جب بھی مورخ تاریخ لکھے گا ان اکابرین کو ان کو بڑے سنہری حروف میں لکھے گا کہ ناحق 1.5-2 سال ہو گئے ہیں, بزرگ ہیں, بیماری ہے. ابھی جہاں چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا لیکن ان کو پروڈیوس نہیں. زین قریشی صاحب کی یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کی جو خاموشی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا جب وہ آتے ہیں پیشی پر تو میڈیا تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ بولتے نہیں ہیں. لیکن زین قریشی صاحب تو بالکل ہی خاموش ہیں, منظر سے ہی غائب ہیں, نہ کسی ٹی وی کے ٹاک شو میں آ رہے ہیں, نہ کہیں اجلاس میں نظر آتے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے وہ نظر نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ زین قریشی صاحب ملک سے باہر ہیں اور اپنے کسی نجی مصروفیات کی وجہ سے, اور میرا بھی ان سے کافی دنوں سے رابطہ نہیں ہے, لیکن ان کی بہن مہر بانو ملتان میں ایکٹیو ہے, ٹاک شوز میں بھی آتی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں. زین قریشی صاحب ملک سے باہر ہیں. صحیح ہے. پچھلے دنوں شاہ محمود قریشی صاحب سے منسوب خط سامنے آیا جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ گزرا ہوا دور اور بے نظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کا ذکر کیا اور اس کی تعریف کی, اور موجودہ جو پیپلز پارٹی ہے بلاول صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی اس پہ تنقید کی اور کہا کہ یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے. کیا یہ ان کا ایک جو تجزیہ تھا وہ اپنے کیتھارسس کے لیے خط سامنے آیا, یا وہ پیپلز پارٹی میں اور پی ٹی آئی میں کچھ مخصوص محبان وطن دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, کیتھارسس والی بات آپ کی درست ہے, کیونکہ جب بندہ جیل میں ہوتا ہے اور قید تنہائی کاٹ رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ری سیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, ری وزٹ کرتا ہے, کوئی کتاب لکھتا ہے, کتاب پڑھتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان ہیں اور وہ پڑھنے لکھنے کا ان کو شوق بھی ہے, تو خط وہ لکھتے رہتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کچھ خط بانی پی ٹی آئی کو بھی لکھے اور شہر میں بھی وہ خط لکھتے رہتے ہیں, لکھنے پڑھنے کا ان کو شوق ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے خط لکھا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ان کا ایک خاص بڑا رشتہ تھا. بے نظیر صاحبہ ان کی بڑی عزت کرتی تھی, بڑی عقیدت کا ان کا رشتہ تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کو ایک بڑا مقام حاصل تھا. لیکن وہ نہ بات ان کی بن سکی, وہ ریمنڈ ڈیوس کے واقعہ کے بعد معاملہ آگے نہ چل سکا اور انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی. اور پھر اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی ان کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا اور ان کو اپنا وائس چیئرمین رکھا, اور انہوں نے بھی خان صاحب کو ڈچ نہیں کیا. اور ساتھ بھرپور اس برے وقت میں 9 مئی میں جب ہمارے بانیان جن کو کہتے تھے کہ جی یہ بانی اراکین میں سے ہیں, یہ خان صاحب کے چند پہلے والے ساتھی ہیں اور یہ 25 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ, آپ نے دیکھا وہ کس طرح جوک در جوک چھوڑ کر چلے گئے, اور شاہ محمود صاحب آج کھڑے رہے, اور اسی طرح باقی لوگ جو کھڑے ہیں. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں, کارکنان ابھی تک جیلوں میں ہیں, ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی بالکل, یہ فرمائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے 2 سیاسی مخالفین, وہ آپ کے بھی سیاسی مخالفین ہیں, شاہ محمود قریشی جناب جاوید ہاشمی صاحب اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب, وہ جیل گئے اور انہوں نے وہاں کتابیں لکھیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کی کتاب چاہے یوسف سے صدا ہے, اور میں باغی ہوں, ہاں میں باغی ہوں ہے ان کی, جاوید ہاشمی صاحب کی. لیکن جاوید ہاشمی صاحب کی 2-3 اور کتابیں بھی ہیں, خطوط بھی ہیں اپنی صاحبزادی کے نام. تو یہ فرمائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کوئی کتاب لکھ رہے ہیں, 1.5 سال سے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ انہیں لکھنا بھی آتا ہے, بولنا بھی آتا ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. کو آپ کے علم میں ہے کوئی کتاب لکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے چند ان سیاستدانوں میں ہیں, یہ عام چھوٹی سے چھوٹی میٹنگ سے لے کر بڑی میٹنگز جو ہے اس کے منٹس ریکارڈ کرتے ہیں, پوائنٹس لکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی, تو وہاں بھی یہ لکھنے پڑھنے کا کام ضرور کر رہے ہیں, ہر حوالے سے پوائنٹس لکھتے ہیں. اور جب میں ان کو 2-3 دفعہ ملا تو رائٹنگ میں انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی تھیں جو فیملی کو وہ انسٹرکشنز دے رہے تھے. تو یقیناً میں نے اسپیسیفک تو نہیں ان سے اس بات پہ پوچھا, لیکن وہ کچھ نہ کچھ چیزیں اپنے پاس ضرور جمع کر رہے ہوں گے مستقبل میں کتاب لکھنے کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. سے اتنی اجازت دیجیے.